यसु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरकत बख्शते हैं, और आज फिर हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के साथ आपके साथ हाजिर हैं। और आज जिस मजमून पर गौर करना चाहते हैं वह है कामयाबी का राज, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, खुदावंद तू अपने पाक कलाम के वसीला से हमारी मदद और रहनुमाई कर, ताकि खुदावंद अब ज़िंदगी की उस कामयाबी और उस कामरानी को सीख सकें जो खुदावंद तेरा पाक कलाम हमें सिखाना चाहता है। तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज जब हम कामयाबी की बात करते हैं तो सबसे पहले लोग इस बात का जिक्र करेंगे कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ से जाके आप तालीम हासिल करें, या कोई बड़ी बड़ी किताबें खोलें उनको पढ़ें, किसी लाइब्रेरी में जाएं, सेमिनार अटेंड करें, या जो बड़े दानिश्वर लोग हैं उनके साथ जाकर बैठें, या इंटरनेट पे जाकर उसका मुताला करें, या किसी और राज को लोग जो है वो आपके सामने इश्कारा करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आप कामयाब हो सकते हैं। अजीजों, जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को देखते हैं तो खुदावंद इस बात का जिक्र करते हैं कि इंसान के लिए कामयाबी का राज क्या है। और ये बात खुदा ने आज से हज़ारों साल पहले अपने लोगों को कामयाबी का राज कलाम मुकद्दस में बताया है। जब हम यशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 7 और 8 आयत को देखते हैं तो खुदा इसका जिक्र करते हुए यूं फरमाते हैं, लिखा है कि फक्त तू मजबूत हो जा, नहायत दलेर होकर एहतियात कर और सारी शरीयत पर अमल कर जिसका हुक्म खुदावंद खुदा ने मूसा को अता किया। ना तो उसे दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, बल्कि जहाँ कहीं तू जाए कामयाब होगा। यहाँ पर खुदावंद खुदा ने कामयाबी का राज बताते हुए ये बताया है कि सबसे पहले खुदावंद से हिम्मत, कुव्वत और ताकत मांग। और खुदा कहते हैं कि जब मेरी हिम्मत और ताकत तुम्हें पाई जाएगी तो फिर ही तुम मजबूत होगे। और यहाँ पर खुदा इस बात का भी जिक्र करते हैं कि एहतियात करके, यानी गौर करके, इस बात की फिक्र करके कि तू खुदा के हुक्मों को सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में अपना। जब हम खुदा के हुक्मों का जिक्र करते हैं, शरीयत का जिक्र करते हैं, तो खुदा सिर्फ 10 हुक्मों का जिक्र नहीं कर रहे, खुदा सिर्फ मूसा की शरीयत का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि खुदा अपने कलाम मुकद्दस का जिक्र कर रहे हैं कि जब हम खुदा के कलाम को सबसे पहले वक्त देंगे, सबसे पहले खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, उसके कलाम को पढ़ें, सुने और सीखेंगे, तो खुदा कहते हैं कि इससे बढ़कर ये है तू खुदा के अलावा अपने कलाम की बातों सुनने और सीखने के अलावा, खुदा कहते हैं कि तू किसी और सिमत ना भाग दे फिरना, कि तू किसी यूनिवर्सिटी में जाए, तू किसी दूसरी जगह पर जाए, इंटरनेट या दूसरी चीज़ों पर एहतियात करने, उनको सीखने की कोशिश करे कि शायद मुझे वहाँ से कामयाबी हासिल होगी। बल्कि खुदा कहते हैं कि जब तू इन चीज़ों पर गौर करेगा और खुदा को जाने और पहचानेगा तो खुदा कहता है कि तुझे कामयाबी होगी। कई दफ़ा इंसान ये सोचता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो मैं बड़ा दुनिया में कामयाब हो सकता हूँ, लेकिन खुदा का कलाम इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि तो पैसे से इंसान कामयाब नहीं होता, बल्कि खुदा को अपनी ज़िंदगी देने से इंसान कामयाब होता है। और यहाँ पर यह भी लिखा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। इसका क्या मतलब है कि तेरा ध्यान दिन रात खुदा के कलाम की तरफ हो, और दिन रात तो खुदा के कलाम का मुताला करे, और फिर लिखा है एहतियात करके खुदा की बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें।
اور لکھا ہے کہ جب تو خدا کو اپنی زندگی میں جانے اور پہچانے گا اور سب سے پہلے خدا اور اس کی بات ہی کی تلاش کرے گا تو خدا کہتا ہے کہ پھر تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی، اور لکھا تو خوب کامیاب ہوگا۔ یہ جو خدا نے اپنے کلام میں یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ خدا کیسے چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں کامیاب ہوں۔ یہ جو جب ہم اپنی زندگی میں روحانی بیداری پیدا کریں گے، خداوند کا خوف ہماری زندگی میں پایا جائے گا اور اس کی محبت ہماری زندگی میں پائی جائے گی۔ اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم خدا کی باتوں کو پڑھیں، سنیں اور سیکھیں گے تو خدا کا خوف ہماری زندگی میں پایا جائے گا۔ ہم سچ بولنا سیکھیں گے، سچائی کی زندگی بسر کرنا سیکھیں گے، اپنی زندگی میں اور اپنے بچوں کی زندگی میں، اپنے خاندان کی زندگی میں۔ پھر لکھا کہ ہم شرافت کے ساتھ خداوند کے ساتھ زندگی بسر کرنا سیکھیں گے، شریف انسان بن کر خدا کی مرضی کو جانے اور پہچانیں گے، اور جو کام ہم کریں گے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بات کریں گے، اور پھر پاکیزگی جو خداوند سے صادر ہوتی ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنانا سیکھیں گے، اور خدا کی محبت کو جو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے انسان پر ظاہر کی ہے، اس محبت کو نظر میں رکھتے ہوئے خدا کو اپنی زندگی میں اپنانا سیکھیں گے اور نیکی کی زندگی بسر کرنا سیکھیں گے، اور خداوند کی راست بازی کی تلاش کرتے رہیں گے۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے تو لکھا ہے کہ ہم جس طرح صبح خوراک کھاتے ہیں، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، شام کو کھانا کھاتے ہیں، تو ہم اسی طرح خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا سیکھیں گے تو خدا ہمیں ہمت، قوت اور طاقت بخشیں گے۔ خدا ہماری روحانی زندگی کو مضبوط کریں گے، خدا ہماری جسمانی زندگی کو مضبوط کریں گے، خدا ہماری ذہنی زندگی کو مضبوط کریں گے، خدا ہمارے لیے بہت ساری رستوں کو ہموار کر دیں گے۔ کلام مقدس کیوں ضروری ہے؟ یہ جو کلام مقدس اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں اپنی کاملیت عطا کرتے ہیں۔ ہم خداوند کی راست بازی اور اس کی پاکیزگی کو کلام مقدس کو پڑھنے سے اور روح کے وسیلہ سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا ہمیں اپنا اطمینان عطا کرتے ہیں، کیونکہ دنیا ہمیں وہ اطمینان نہیں دے سکتی جو خدا دے سکتا ہے۔ نہ روپیہ پیسہ، دوسری چیزیں انسان کو حقیقی اطمینان دے سکتی ہیں، بلکہ خدا کا پاک کلام جو ہے وہی انسان کو حقیقی اطمینان عطا کرتا ہے، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر، روحانی طور پر۔ خدا ہمیں ہمت، قوت اور طاقت عطا کریں گے، خدا ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے رہنمائی عطا کریں گے، خدا ہماری زندگی میں روحانی ترقی عطا کریں گے، اور خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی باتوں کے وسیلہ سے تیار کریں گے تاکہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہو سکیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو سکے، اور خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی کریں گے۔ یہ باتیں انسان کی نہیں ہیں، یہ خدا کا کلام ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اور لکھا ہے خدا کا کلام جو ہے ایک بھٹی میں تپایا ہوا سونا جو ہے اس سے بڑھ کر قیمتی ہے، اور اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی چیز قیمتی نہیں ہے جو خدا کی کلام کی باتیں خدا نے انسان کو عطا کی ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس سے بہت ساری برکات حاصل کرتے ہیں، اور جو ایک سب سے بڑی برکات خدا نے انسان کو عطا کی ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق ہمیں بتاتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے کس طرح انسان جو گناہ میں گر گیا، خدا اس کو گناہ سے نکالنے کے لیے اپنے بیٹے کو خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے، جو انسان کو گناہ سے آزادی بخشتا ہے۔ اور جب ہم اس کے ساتھ اپنی عملی زندگی اس کے ساتھ گزارتے ہیں، جیسے اس نے تعلیم دی ہے، جیسے اس نے معجزات کیے ہیں، جیسے اس نے روحانی برکات بخشی ہیں، جب ہم ان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو ہماری زندگی توبہ کی زندگی گزرتی ہے، ہماری زندگی خداوند کی پاکیزگی کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے، ہم خدا کے کلام سے دنائی حاصل کرتے ہیں۔ جو دنیا کی کتابیں پڑھنے سے ہم علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہم دنائی نہیں حاصل کر سکتے۔ دنائی
خدا کے کلام سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ نئی زندگی کا تجربہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے انسان حاصل کرتا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے، ہر روز اپنی خوراک حاصل لیتا ہے، جس طرح ایک بڑا شخص ہر روز خوراک کھاتا ہے اور ہمت اور قوت اور طاقت پاتا ہے، اسی طرح ہمیں خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کر کے خداوند سے برکات حاصل کر سکیں۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو کھولتے ہیں، دوسرا تموتھیوس اور اس کا 3 باب اور اس کی 16 اور اس کی 17 آیت میں مرقوم ہے، لکھا ہے اسی طرح خدا کا کلام جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کا کلام انسان کو تعلیم عطا کرتا ہے۔ یہ جو تعلیم ہے وہ خدا کے کلام کی باتیں، روحانی برکات ہم کہیں اور سے حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ خدا کا کلام خدا کے متعلق ہمیں بتاتا ہے، اور اسی میں خدا جو ہے انسان کو کامیابی عطا کرتے ہیں۔ اور جب ہم کسی غلط راہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو خدا ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ ہم خدا سے اصلاح حاصل کریں۔ خدا کا کلام ہماری اصلاح کرتا ہے، خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم گناہ سے دور رہنا سیکھیں اور روح القدس کی پاکیزگی کو حاصل کرنا سیکھیں، راست بازی کی زندگی بسر کرنا سیکھیں۔ خدا کے کلام ہمیں تربیت عطا کرتا ہے، خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے خدا کی پاکیزگی کو ہم حاصل کر سکیں اور اس کی کاملیت کو ہم اپنی زندگی میں پا سکیں۔ اور اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جو خداوند کی راست بازی جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ خدا سے ہے۔ لکھا ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ جو خدا کا کلام جو ہے ہماری مدد اور ہماری رہنمائی کے لیے دیا گیا ہے۔ اسی طرح جب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے زبور کی کتاب اور زبور 119 اور اس کی 5 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ تو خدا کا کلام جو ہے ایک دن کی مانند روشن چیز ہے جس کے وسیلہ سے انسان کی گناہ آلودہ زندگی، پوشیدگی کی زندگی، خدا اس کو روشن عطا کریں گے اور ہم خداوند کے ساتھ چلنا سیکھیں گے۔ پھر خداوند کے زندہ پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ برکات ملیں گی۔ لکھا ہے کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے اور پھر وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے، جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے تو خدا کا کلام ہماری زندگی کو شاداب کرے گا۔ جس طرح ایک بیابان زمین میں پانی آ جاتا ہے اور وہ بیابان پھولوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، خدا کا کلام بتاتے ہیں کہ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے، ہماری زندگی جو ویران ہے، ہماری زندگی میں جب ہم پریشان ہیں، ہماری زندگی میں جب ہم ناکام ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح بارش زمین پر پڑتی ہے، برف زمین پر پڑتی ہے اور وہ جگہ جو ویران اور سنسان ہے وہاں پھول نکل آتے ہیں، اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے تو خدا ہماری زندگی کو روحانی طور پر سیراب کریں گے، اور لکھا اس میں شادابی آئے گی، اس میں رائدگی آئے گی۔ اور لکھا ہے جس طرح بیج بونے والا جو ہے وہ زمین سے خوراک پیدا کرتا ہے، اسی طرح ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے تو اس کے وسیلے سے خدا ہمیں روحانی خوراک بخشیں گے۔ لکھا ہے اسی طرح تیرا کلام خدا کہتا ہے میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے، خدا کہتا ہے وہ کبھی بے انجام واپس نہ لوٹے گا، بلکہ جس مقصد کے لیے خدا کہتے ہیں میں نے اس دنیا میں اس کو بھیجا ہے، خدا کا کلام جو ہے اس مقصد کو پورا کرے گا۔ یہ تو خدا کے کلام کا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ گناہگار انسان بچ سکے۔ انسان جو گناہ میں گر چکا ہے، جو پریشان ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، خدا اس کے دکھوں تکلیفوں کو دور کر کے خدا اس کو اپنی کامیابی اور اپنی برکات بخشے۔ میری خداوند سے آج آپ کے لیے یہ دعا و درخواست ہے
کہ ہم خدا کے کلام کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا سیکھیں۔ اگر ہم پڑھ نہیں سکتے، خدا کے گھر جانا سیکھیں، خدا کی آواز کو سننا سیکھیں، اس کے کلام کو اپنانا سیکھیں، تاکہ خدا ہماری زندگی میں اس کامیابی کو عطا کرے جس کا خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ اور خدا کا کلام یہی کہتا ہے کہ عزیزو، اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کی آواز کو سننا سیکھیں، اس کے ساتھ وفاداری میں چلنا سیکھیں، اس کی برکات کو حاصل کرنا سیکھیں، کیونکہ زندگی کی باتیں، کامیابی کی باتیں، راز کی باتیں خدا نے اپنے پاک کلام میں عطا کی ہیں۔ آئیے ہم اس کلام کا مطالعہ کرنا سیکھیں تاکہ اس کے وسیلہ سے برکت پا سکیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں برکات بخشنے والے قادر مطلق سچے اور زندہ خداوند خدا، ہم تیری زندگی کی برکات کے لیے تیری تعریف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اس کے وسیلہ سے تو ہمیں بڑی برکت دے، تاکہ خدا ہم ہر روز تیرے کلام کا مطالعہ کرنا سیکھیں، تیری آواز کو سننا سیکھیں، اور خدا مجھے اپنی زندگی تجھے دینا سیکھیں، اپنے آپ کو تیری آمد اور تیری بادشاہی کے لیے تیار کر سکیں۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے، جو ہمارا سچا اور زندہ خدا، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔